Assalamu alaikum and welcome everyone. Welcome here to our show which is called You Asked For It. मतलब कि आप सवाल पूछते हैं इस शो में और हम उनके जवाबात आप तक पहुंचाते हैं. तो आज का दिन संडे एंड संडे स्पेशल में आपका खुशामदीद. मैं डॉक्टर अहमद कादरी आपका होस्ट एंड मेज़बान आज के दिन. और जो हमारा जो शो है इस पे अगर बात की जाए कि डेली बेसिस पे फ्रॉम 7 PM to 8 PM हम ब्रॉडकास्ट करते हैं अपने स्टूडियो से जो लाहौर, इस्लामाबाद एंड कराची तीनों बिग सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान में जो हैं हम शो ब्रॉडकास्ट करते हैं. और जो डेज़ हैं वो कुछ इस तरह हमने डिवाइडेड किए हुए हैं कि सैटरडे, संडे, मंडे एंड ट्यूसडे 4 दिन लाहौर स्टूडियो से एंड वेडनेसडे फ्रॉम इस्लामाबाद स्टूडियो, और इसी तरह थर्सडेज एंड फ्राइडेज़ फ्रॉम सिटी ऑफ लाइट्स कराची, नाज़िमाबाद एंड कराची क्लिफ्टन से ये शो ब्रॉडकास्ट किया जाता है. तो जो संडे स्पेशल जैसे नाम भी कहता है, तो इसमें स्पेशल बात ये है कि हम जितने भी हमारे शोज़ हुए हैं लास्ट वीक में उनको एक बार दोबारा रिव्यू करते हैं, और जहाँ पे कोई ऑडियंस का सवाल रहता हो, कोई ऑडियंस की तरफ से फीडबैक आई हो, कोई इनपुट आई हो, कोई इस तरह का केस हो जिसको दोबारा से रिव्यू करने की ज़रूरत हो, दोबारा से उस पर डिस्कशन करने की ज़रूरत हो, तो हम वो पिक करते हैं और अपनी ऑडियंस के लिए, अपने नाज़रीन के लिए दोबारा से वो उस पर गुफ्तगू रखते हैं. हमारे साथ जो शामिल होते हैं संडे के दिन हमारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर शाहसवार अली, वो भी मौजूद हैं. वेलकम टू द शो डॉक्टर शाहसवार. थैंक यू डॉक्टर. एंड विदाउट फर्दर अड्यू हम अपना जो शो है आगाज़ करते हैं. जो आज के दिन हमने टॉपिक चूज़ किया है, पिक किया है, और जिस पे सवाल भी काफ़ी रहे, इनपुट भी काफ़ी रहा, कमेंट्स भी काफ़ी रहे, वो कोडिपेंडेंसी का है. कोडिपेंडेंसी क्या है, किस तरह ये अफेक्ट कर रही होती है एक इंडिविजुअल को, उसके साथ रहने वालों को. ये ज़्यादातर तो हमें नशे की बीमारी या कोई साइकियाट्रिक डिसऑर्डर में ही देखने को मिलती है, लेकिन ये कोई एक्सक्लूसिव फ़ीचर नहीं है कि सिर्फ एडिक्शन में या साइकियाट्रिक डिसऑर्डर में ही मिलेगी देखने को. तो ये होती क्या है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि डॉक्टर सदाकत अली, मिस शमाइला बतूल क्या इसके मतलब कहती हैं, कैसे वो एक्सप्लेन करती हैं कि एक पेशेंट जो एडिक्शन के अंदर है उसके साथ जो फैमिली मेम्बर जो उसके हैं, केयर गिवर्स हैं, जैसे उसके सिबलिंग्स हो गए, जैसे उसके पेरेंट्स हो गए, उनके अंदर जो डिसऑर्डर देखने को मिलता है वो कोडिपेंडेंसी का है. इसको कुछ अल्फाज में समटाइम्स इस तरह भी कह देते हैं कि जो पेशेंट है वो किसी ड्रग का, किसी नशे का एडिक्ट हो जाता है, लेकिन जो उसके केयर गिवर्स हैं, जो उसके फैमिली मेम्बर्स हैं, जो उसके पेरेंट्स हैं, वो उस बंदे के, उस पेशेंट के एडिक्ट हो जाते हैं. कि जिस तरह एक पेशेंट से अगर उसकी नशा दूर होता है तो उसको विड्रॉल्स आते हैं, उसको बेचैनी होती है, उसको फ़िज़िकली विड्रॉल्स आते हैं, उसकी बॉडी शेक करना शुरू हो जाती है, उसको बुखार हो जाता है, पसीने आते हैं. तो यही अलामात एक कोडिपेंडेंट इंसान के अंदर भी प्रोड्यूस होते हैं जब उसका जो लवर होता है, जिसके साथ बिलवड होता है, जिसके साथ उसकी कोडिपेंडेंसी का रिलेशनशिप होता है, जब वो उससे दूर हो जाता है, चाहे वो इलाज के बायस हो, चाहे वो नशे के बायस हो. तो इसी के मुतल्लिक हम एक क्लिप देखते हैं और जो डिस्कशन है वो आफ्टर द क्लिप करते हैं. जी. कोडिपेंडेंस बहुत वर्सेटाइल है और दो इंसानों के दरमियान तो ये आमतौर पर देखने में आती ही है, लेकिन दोनों का इंसान होना ज़रूरी नहीं. कोडिपेंडेंस एक इंसान और एक अदारे के दरमियान भी हो सकती है, एक इंसान और एक मिशन के हवाले से भी हो सकती है. कोडिपेंडेंस एक इंसान में बहुत सारे इंसानों के बारे में हो सकती है जो उसके इर्द गिर्द बसते हैं, और ये सबसे कॉमन फॉर्म है. ये किसी चीज़ के साथ भी हो सकती है जिसने कभी ना कभी आपको मज़ा दिया था, जानवर के साथ भी हो सकती है, जिसने किसी न किसी मौके पे माजी में. इसमें एक का इंसान यानी कोडिपेंडेंट का इंसान होना ज़रूरी है. वो जिस पे कोडिपेंडेंट है उसका इंसान होना ज़रूरी नहीं है, वो कोई पेट भी हो सकता है. लिहाजा आप इसकी एक वाहिद शर्त ये आपके जहन में आती है कि जिस चीज़ ने भी, या जिस नज़रिए ने, या मिशन ने, या बंदे ने आपको कभी माजी में मज़ा दिया है उस
چیز کو چیرش کرنے کا موقع دیا ہے, اچھا آپ کو لگا ہے, آپ کو اندر ایک برسٹ آف انرجی اگر فیل ہوا ہے, تو پھر اس سے آپ کو بعد میں یہ روگی کیفیت کا سامنا بھی ہو سکتا ہے. جیسے وہ آپ نے سنا ہوگا کہ وہ کہتے ہیں کہ محبت اب نہیں ہوگی, یہ کچھ دن بعد میں ہوگی, گزر جائیں گے جو دن یہ ان کی یاد میں ہوگی. اچھا, یہ محبت نہیں ہوتی, یہ کو ڈپینڈنس ہے جس کو محبت کا غلط طور پر نام دیا گیا ہے. محبت وہ ہوتی ہے جو ہیئر اینڈ ناؤ میں ہوتی ہے. محبت وہ نہیں ہوتی جو ماضی میں تھی اب نہیں رہی. وہ آبجیکٹ آپ کو اب محبت یا مزہ نہیں دیتی, لیکن ماضی میں دیتی تھی. اس مزے کی یاد میں جو تڑپ ہے اس کا نام کو ڈپینڈنس ہے, اور اردو میں ہم اسے روگ کہہ دیتے ہیں. تو یہ بہت زیادہ, چونکہ ماں باپ کی اینٹی بہت زیادہ ہے دنیا میں, ماں باپ اور اولاد کا رشتہ جو ہے وہ بہت زیادہ ڈسپلے پہ ہوتا ہے, تو ہمیں اس میں بہت زیادہ نظر آتی ہے, میاں بیوی کے رشتے میں نظر آتی ہے. پھر عام لوگوں کا رشتہ دوسرے انسانوں سے, یہ انہیرنٹ کئی لوگوں میں, یعنی کو ڈپینڈنس کا کچھ حصہ جینیٹک بھی ہے. میری ایک پیشنٹ نے بتایا جو کہ ایک بہت بڑے عہدے پہ کام کر رہی تھی, اور یعنی بڑی عمر میں پہنچی ہوئی تھی, اور ان کو بائیپولر ڈس آرڈر کا سامنا تھا. تو انہوں نے اپنی زندگی میں کو ڈپینڈنس جو ہے اس کو دونوں روپ میں دیکھا, اور انہوں نے ایک بات مجھے کہی کہ میں جب ٹین ایج میں تھی تو میں اپنے گھر کے ملازموں کے موزے دھو کے بہت اچھا محسوس کرتی تھی. یعنی گھر کے ملازموں کے موزے دھو کے اچھا محسوس کرنا یہ ایک جبلت ہے. جیسے بہت سارے لوگ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ کوئی بھی جو تکلیف میں ہو میں اس کو تلاش کروں اور اس کی میں مدد کروں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ کوئی بری بات ہے. اگر آپ کو زندگی میں کوئی اپنا یا ارد گرد کوئی شخص تکلیف میں نظر آتا ہے تو آپ مقدور بر اس کی مدد کرتے ہیں, لیکن آپ صبح اٹھیں تو آپ کی تمنا ہو کہ آپ کے منورنجن کے لیے کوئی تکلیف میں ہو, یعنی کسی کا تکلیف میں ہونا آپ کی ضرورت بن جائے. مطلب پہلے تو مطلب بجائے اس کے کہ آپ خیر کی خبر مانگیں, آپ یہ خبر مانگتے ہیں کہ کون ہے جو تکلیف میں ہے, تو میں اس کو جا کے تو کچھ. بہت سارے لوگ آپ کو اس طرح کی بات کرتے نظر آئیں گے, اور معاشرہ ان کو بہت اپریشیٹ بھی کرتا ہے, درد دل والا بھی سمجھتا ہے. بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ سیکیٹرک سمٹمز ہیں, لیکن معاشرے میں بعض اوقات وہ بہت اچھی سمجھی جاتی ہے. مثلاً کسی بندے کے اوپر بے پناہ بلا وجہ خرچ کری جانا, تحفے دے جانا, تو ایسا بندہ معاشرے میں پاپولر ہوگا کہ ان پاپولر؟ ظاہر ہے پاپولر. لیکن دیکھنا یہ پڑے گا کہ وہ یہ جو خرچہ کر رہا ہے وہ کیوں کر رہا ہے, کیا وہ افورڈ بھی کرتا ہے کہ نہیں, کیا وہ ادھار لے کے کر رہا ہے, کیا وہ چوری چکاری کر کے کر رہا ہے, کیا وہ ناجائز آمدنی پہلے پیدا کرتا ہے. کہیں نہ کہیں یہ ہوتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہمیں اچھا سمجھیں, ویلیڈیشن چاہتے ہیں. یہ تو پکی بات ہے نا کہ ہم اہم قرار پائیں, یہ ہماری ایک کوئی بنیادی سی جبلت ہے. آپ دیکھیے کہ لوگ جو ہیں کتنا کامن ہے کہ مانگ کے لوگوں کی مدد کرتے ہیں. جی بالکل, چندہ اکٹھا کر کے. یہ جو ہے پچھلے کوئی چند 100 سال سے یہ چیز ٹرینڈ کتنا زیادہ پیدا ہوا. اگر آپ دیکھیں تو لوگ پہلے لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے ابتدائی افرینش سے, کہ جو کچھ ان کے پاس ہوتا تھا اس میں سے کچھ حصہ وہ وقف کرتے تھے لوگوں کی مدد کے لیے. لیکن اب آپ دیکھیں کہ جس کے پاس کچھ نہیں ہے, جس کے پاس روزگار بھی نہیں ہے, تو وہ یہی کام دھندا شروع کر لیتا ہے کہ کوئی وہ چندہ اکٹھا کر کے, تو اس سے پھر وہ دور پار کسی اور ملک میں جو تکلیف میں لوگ ہیں ان کی مدد کرے گا. ڈپینڈنس بھی, جیسے سلمان صاحب نے سوال کیا کہ یہ صرف پیرنٹس اور بچوں کا تعلق ہے یا اور رشتے بھی اس میں, تو آپ نے بڑے اچھے سے کہا کہ کو ڈپینڈنٹ کا انسان ہونا لازمی ہے, باقی وہ کسی چیز کے ساتھ بھی. تو ایک سیٹ, جیسے ہم کسی بھی بیماری کے سمٹم سے اس بیماری کا ڈائگنوسس دیتے ہیں نا, تو اسی طرح سے
کو ڈپینڈنٹ کا ڈائگنوزس بھی اس کے سیٹ آف سمٹم سے دیا جاتا ہے. ہر بیماری کی علامات ہوتی ہیں, اس کی بھی علامات ہیں, اور وہ جس پہ بھی فٹ ہو تو وہ پھر اور اس میں diagnosis پہلا ہے. سمٹم یہ ہے کہ میری ضرورت سب کو رہے, یعنی نیڈ ٹو بی نیڈڈ جس کو ہم کہتے ہیں, کہ کئی دفعہ آپ لوگوں کو یہ شکوہ کرتے دیکھیں گے کہ میری تو اب کسی کو ضرورت ہی نہیں ہے. یعنی گھروں میں بڑی بوڑھیاں جو بھی گھر کے نظام کو چلا رہی ہوتی ہیں, وہ اپنی پرواہ کیے بغیر صبح سویرے اٹھ کے کچن کو سنبھال لینا, ہائے ہائے بھی کرتے رہنا, تکلیف میں بھی رہنا, اور اس دوران قیاس میں اپنے آپ کو بہت عظیم سمجھنا, شہید وفا سمجھنا. فل فلیج پیرنٹس میں جو ہے نا وہ بڑے پائی جاتی ہے وافر مقدار میں. کیا آپ ایسے بہت سارے لوگوں کو نہیں جانتے کہ جنہوں نے بڑی محنت سے گھر بنایا اور اس میں سب خاندان نے رہنا شروع کیا, اور ان کا بیٹا نوجوان باہر جا کے پڑھنا چاہتا ہے پاکستان میں, جب کہ ہر قسم کے تعلیم کے مواقع موجود ہیں, پر وہ باہر جا کے امریکہ جا کے پڑھنا چاہتا ہے, تو انہوں نے مکان بیچ دیا, قرضہ لے بالکل لیا ایسے ہے. اور اس کو وہاں بھجوایا, ایسے ہے. اور وہ یہاں سے ٹیک آف کرتے ہی والدین کو اس نے چشم تصور میں پیچھے چھوڑ دیا, اور وہاں جا کے تو ایک نئی زندگی بنا لی, نئی دنیا بسا لی. تو یہ جو ایک سوچ ہے جس میں ایک تو چاہت کی آخری حدوں کو چھو رہا ہے, اور دوسرا جو ہے وہ چاہت کے احساس سے محروم ہے. یعنی کو ڈپینڈنس میں ایک بندہ ایک طرف شہید وفا ہے تو دوسری طرف انتہا درجے کا سیلفش ہے کوئی بھی, جو کہ اپنے بارے میں سوچتا ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں اس سوچتا. کی وجہ ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ جو شہید وفا بنا ہوتا ہے نا, وہ یہ بارہا اس کو کہتا ہے کہ مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں, میں چاہتا ہوں کہ تو آسمان کا ستارہ بن جائے, مجھے ضرورت نہیں ہے. تو جب ملٹیپل ٹائم آپ اس کو ہیمر کرتے ہیں اس بات پہ, تو وہ جنرل نہیں. یہ بنتا ہے جیسے میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی ایک ایسا انسان ہو جس کے اوپر کوئی دوسرا اس کے اوپر کو ڈیپینڈنٹ ہو اور وہ کسی اور چیز پہ؟ تو عام بات ہے نا, یہ تو عام بات ہے نا کہ ایک بندہ جو ہے وہ کسی کے لیے قربانیاں دے رہا ہے, اور وہ بندہ واپس اس بندے کے لیے کوئی اطمینان کا کام نہیں کر رہا, وہ کسی اور کے لیے کر رہا ہے. بندہ کسی اور کے لیے کر رہا ہے. تو چین ریئیکشن ہے یہ جو ایک چین لیکن اگر آپ دیکھیں دنیا میں جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں, اگر آپ ان کو اسٹڈی کریں کامیاب لوگوں میں, تو ان میں آپ کو انٹر ڈپینڈنس بہت نظر آئے گی. ان میں آپ کو یہ جو جیت کا تصور ہے کہ جو وہ اپنے لیے چاہتے ہیں وہ دوسرے کے لیے چاہتے ہیں, جو دوسرے کے لیے چاہتے ہیں وہ اپنے لیے بھی چاہتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب انہیں مدد کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ مدد مانگ لیتے ہیں, اور جب انہیں مدد کی دینے کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ مدد دے بھی دیتے ہیں. یعنی ون وے ٹریفک نہیں چاہیے. جی, اگر آپ کسی کی مدد کرتے ہیں تو پھر آپ کو اس سے مدد لینے کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے. سر ہم تھوڑا سا عجیب محسوس, اپنے آپ کو تھوڑا کمزور محسوس کرتے ہیں, تھوڑا انفیریئر محسوس کرتے ہیں, یہ کہ ہم جس کی مدد کر رہے ہیں اس کے بعد ہم اس سے بھی طلبگار ہوں. ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ ہاں یہ پروگرامنگ ہے نا, جی, اور اس کی وجہ جو ہے وہ ماضی بعید ہے. ماضی بعید میں صورتحال ایسی تھی کہ اپرچونٹیز سب کے پاس نہیں تھی, اور زیادہ تر لوگ محرومیوں کا شکار تھے. تو جو لوگ جو ہے وہ دوسروں کی مدد کر سکتے تھے تو ان کی تعریف کی جاتی تھی. اس طرح انسانوں کا ایک دوسرے کے ساتھ جو مدد کا لین دین ہوا, اس کی بنیاد یہ پڑی کہ جس کے پاس ہے بہت کچھ وہ دوسروں کو دے دے, جتنا بھی اس کے پاس فالتو ہے وہ دے دے. لیکن اس نے سوچا کہ میں فالتو نہ دوں, جتنا میرے پاس ہے میں وہ دے دوں, اور اس سے اس کو بڑھائی کا ایک تاثر ملتا ہے اپنے بارے میں, سیلف امیج بہتر ہوتا ہے, دنیا بھی تعریف کرتی ہے. ہم لوگ دنیا کے حوالے سے بڑے کانشیس ہیں کہ دنیا کیا کہتی ہے. ہم دنیا کو خوش کرنے کے لیے گاڑی دنیا کی مرضی کی خریدتے ہیں کہ دنیا دیکھے تو کہے کہ ہاں جی کیا بات ہے ان کی. ہم کپڑے دنیا کے لیے اچھے سے اچھے, قیمتی سے قیمتی پہنتے ہیں. ہم قیمتی پرس خریدتے ہیں کہ دنیا دیکھے. تو آپ اندازہ کریں
کہ ہم دنیا پہ کس قدر خرچ کرتے ہیں کسی نہ کسی رنگ میں، لیکن اپنی ذات کو اگنور کرنا، نظر انداز کرنا، یہ کس قدر عام ہے۔ یہ بالکل وہی بات ہے کہ جیسے عین چراغ تلے اندھیرا ہوتا ہے، اسی طرح انسان عین اپنی ناک کے نیچے جو انسان ہے اس کا خیال نہیں کرتا۔ یہ بڑا ایک سیلف لیس قسم کا کوئی انسان پریزنٹ ہو رہا ہے کہ کوئی انسان ہے جو کہ بڑا اچھا سا دل رکھتا ہے یا سیلف لیس۔ جی، تو ابھی ہم نے دیکھا یہ کلپ جس میں ڈاکٹر صداقت اینڈ مس شمائلہ ڈسکس کر رہے تھے ریگارڈنگ کو ڈپینڈنسی، کہ کو ڈپینڈنسی آتی کہاں سے ہے اینڈ کس کس انداز سے ایک پیشنٹ کو، اس کی فیملی کو ڈسٹرب کر رہی ہوتی ہے، افیکٹ کر رہی ہوتی ہے۔ تو اگر اس کے پیچھے ہم تھوڑا سا ہسٹری کو جانیں، کو ڈپینڈنسی ورڈ کو جانیں، تو آئی گیس وہاں سے ہم اسٹارٹ کر سکتے ہیں اس کو ایکسپلین کرنا کہ ان 1940s فار دا فرسٹ ٹائم کو ڈپینڈنسی کا ورڈ یوز کیا گیا تھا، اور یہ جو الکوہلزم کے پیشنٹس تھے ان کی فیملی ممبرس، اس طرح کے فیملی ممبرس جن کی ایک طرح سے ایموشنل ہیلتھ اٹیچڈ تھی ود الکوہلکس، ان کے لیے کو ڈپینڈنٹ فیملی ممبرس کو ڈپینڈنسی کا ورڈ استعمال کیا گیا تھا۔ ریسنٹلی پھر اس کے بعد جو 1940s کے بعد جو ایولیوشن ہوئی اس ورڈ کے ساتھ اور اس ڈس آرڈر کے ساتھ، وہ پھر جاری رہی، اور سائیکیٹری کے اندر بھی جیسے ڈپینڈنٹ ڈس آرڈرز ہیں ان کے ساتھ اس کو افیلیٹ کیا جاتا ہے۔ کو ڈپینڈنسی ناٹ آن اٹس اون ایک ڈس آرڈر DSM-5 میں ریکارڈڈ ہے، لیکن جو ڈپینڈنٹ پرسنالٹی ڈس آرڈرز اور ڈپینڈنٹ پرسنالٹی، اس کے نام سے کچھ ریلیٹیو ڈس آرڈر شامل ہے۔ تو اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں اور یہ کیسے باقیوں کو افیکٹ کرتی ہے، اس کے متعلق ہم جانتے ہیں ود آر ایکسپرٹ ڈاکٹر شاہ سوار، اینڈ اس کے اندر جو انیبلنگ اور پرووکنگ سائڈ ہے اس پہ بھی ہم ضرور بات کریں گے۔ جی ڈاکٹر احمد، انسان کی جو زندگی کی ضروریات ہیں ان میں سے ایک ضرورت جو ہے وہ تعلق ہے، جو ہمارے دوسرے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ اسے کوئی سمجھے، کوئی چاہے اور اس کے ساتھ کوئی زندگی گزارے، لیکن کبھی کبھار یہی تعلق جو ہے وہ انسان کا سب سے بڑا مسئلہ بن جاتا ہے، کیونکہ جب ہمارے جذبات جو ہیں اور جب ہمارے شناخت ہے، جو ہماری پہچان ہے، وہ جب دوسرے لوگوں کے اوپر ڈیپینڈ کرنے لگ جائے، ان کے رویوں کے اوپر، ان کے جذبات کے اوپر، تو پھر یہ کو ڈیپینڈنسی بن جاتی ہے۔ تو بیسیکلی جو کو ڈیپینڈنسی ہے اس کے اندر ہم اپنی شناخت کو جو ہے نا وہ کھو دیتے ہیں، کیونکہ ہم دوسروں کی اتنی زیادہ پرواہ کرنے لگ جاتے ہیں کہ ہم اپنی جو حالت ہے اس کے اوپر ہم اندر سے خالی ہو جاتے ہیں ایک طرح سے، اور اپنی حالت کا ہمیں کوئی اندازہ نہیں رہتا، اپنا خیال رکھنا چھوڑ دیتے ہیں، اور جینا مرنا دوسروں کے لیے ہوتا ہے۔ تو کو ڈیپینڈنسی کی جو علامات ہیں، مطلب کہ ہمیں کیسے پتہ لگے کہ کوئی شخص کو ڈیپینڈنٹ ہے، اس کی کیا علامات ہوتی ہیں؟ تو ایک تو یہ ہے کہ جو کو ڈیپینڈنٹ شخص ہوتا ہے اس کے اندر یہ بڑا خوف ہوتا ہے کہ کوئی اس سے ناراض نہ ہو جائے، اس کو دوسروں کو خوش کرنے کا بڑا شوق ہوتا ہے، وہ پیپل پلیزر ہوتا ہے، مطلب کہ اگر کوئی اس سے ناراض ہوا ہے تو اس کے لیے سمجھے کہ وہ خود ڈپریشن میں چلا گیا، خود وہ جو ہے نا انگزائٹی کے اندر چلا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کو خوش کرنے کے ساتھ ساتھ وہ اپنی جو قدر ہے وہ اس کو اس چیز سے لنک کر رہا ہوتا ہے کہ اگر وہ دوسروں کی مدد کر رہا ہے تو وہ ایک ویلیوبل شخص ہے، لیکن اگر وہ دوسروں کی مدد نہیں کر پا رہا تو اس کے نزدیک اس کی اپنی کوئی ویلیو نہیں ہے، مطلب کہ سیلف اسٹیم جو ہے اس نے اپنی لنک کی ہوتی ہے کہ دوسروں کے ساتھ، اس ایک بندے کی ہیلپ کر کے ہی، اس کو سلا کے ہی، اس کو کھانا کھلا کے ہی میں کوئی راضی ہو سکتا ہوں۔ بالکل، اس کو تعلق ٹوٹنے کا بڑا خوف ہوتا ہے کہ کوئی مجھے چھوڑ کے نہ چلا جائے، تو اس چیز سے وہ بڑا گھبراتا ہے، اسی لیے وہ ان چیزوں کی طرف آتا ہے کہ وہ دوسروں کے لیے خوش کرنے کے لیے سارے کام کر رہا ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اس کے تعلقات ہوتے ہیں وہ غیر متوازن ہوتے ہیں، یعنی کہ آپ دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے تعلقات ہیں اس کے اندر جیسے آپ کوئی چیز بازار میں خریدنے جاتے ہیں، آپ اس کو پیسے دیتے ہیں، اس کی ویلیو کے برابر کوئی چیز خریدتے ہیں، ایک طرح سے برابر کے تعلقات ہوتے ہیں، لیکن جو کو ڈیپینڈنٹ شخص ہے اس کے تعلقات میں توازن نہیں ہوتا، وہ زیادہ دے رہا ہوتا ہے اور کم لے رہا ہوتا ہے، یا بالکل نہیں لے رہا ہوتا، ان ریٹرن کو اس کو نہیں مل رہا ہوتا۔ کو ڈیپینڈنسی سے پیرلل ٹرم ہے انٹر ڈیپینڈنس، جس کے اندر جو ہے نا آپ فار ایگزامپل اگر کوئی والدین جو ہے وہ اپنے بچوں کے لیے کچھ کر رہے ہیں تو وہ یہ ایکسپیکٹ کریں کہ وہ بچے بھی ان کے لیے کچھ کریں گے۔ اس کی ایگزامپل اس طرح کچھ دی جاتی ہے کہ اگر کوئی پیرنٹ اپنے بچوں کا فائنینشیل سائڈ کور کر رہا ہے کہ ان کو اسکول بھیج رہا ہے، ان کی ایجوکیشن پہ پیسے لگا رہا ہے،
تو وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ پھر بچے ان کے ساتھ وہ جو پڑھائی میں کامیابی رکھ کے پڑھ کے کچھ نہ کچھ تسلی دیں گے، ایموشنل سیٹسفیکشن دیں گے کہ ہاں بھی ہمارا بچہ بھی پڑھ لکھ رہا ہے. تو جو پیرنٹ ہے وہ اپنی طرف سے پیسے دے رہے ہیں اور ان ریٹرن وہ سکون لے رہے ہیں، ایموشنلی ویل بینگ اپنی لے رہے ہیں. تو گیو اینڈ ٹیک ہو رہا ہے اس ریلیشن شپ میں. لیکن کو ڈپینڈنسی میں یہ نہیں رہتا، یہ وہ ڈسٹرب ہو جاتا صرف دینے والی بات رہ جاتی ہے کہ صرف اپنی طرف سے دیتے رہو اور آگے سے کچھ ملے بھی نہ. ہے. بالکل اسی طرح ہی ہے. مثال کے طور پر اگر میں کوئی آپ کو کو ڈپینڈنسی کی مثال دوں اور ایڈکشن سے ریلیٹڈ، تو آپ دیکھتے ہیں کہ جب کوئی پیشنٹ ایڈکشن کی ڈیزیز کے اندر مبتلا ہوتا ہے اور وہ ہمارے پاس انڈور ہو جاتا ہے، جو کہ والدین جو ہے نا وہ یا گھر والے جو فیملی ممبرز ہیں وہ اچانک سے فیصلہ نہیں لیتے کہ اس کو ہم نے داخل کروانا ہے. وہ اینڈ ریزارٹ کے طور پر اس کا فیصلہ لیتے ہیں جب تمام حربے وہ بالکل جب تمام حربے وہ استعمال کر چکے ہوتے ہیں، جب پیشنٹ نے بہت زیادہ کرائسس کر دیے ہوتے ہیں، لڑائی جھگڑا، مار پیٹ، ایکسیڈنٹس، پیسے ضائع، غلط ڈیسیجن، سارا کچھ کر چکا ہوتا ہے. تو اس کے بعد جا کے والدین یہ ڈیسیجن لیتے ہیں کہ ہم نے اس کو ایڈمٹ کروانا ہے. تو وہ ریہیب ڈھونڈنا شروع کرتے ہیں، علاج گاہ ڈھونڈنا شروع کرتے ہیں. اور جب پیشنٹ کو انڈور کروا لیتے ہیں اور فیملی ممبرز داخل کروا کے گھر واپس جاتے ہیں، تو ان کے جو کو ڈپینڈنسی میں مبتلا ہو چکی ہوتے ہیں، تو ان کے ذہن میں جو پہلا خیال آتا ہے وہ یہی آتا ہے کہ پتہ نہیں اس نے کھانا کھایا ہوگا وہاں پہ یا نہیں، اس کی نیند کیسی ہوگی، وہ میکڈونلڈس میں کو آتے ہیں اس کا. ہاں. تو اس طرح کی سوچیں ان کو آ رہی ہوتی ہیں. تو یہ کو ڈپینڈنسی کی انتہا ہے ایک طرح سے. ایک پیشنٹ یا ایک ممبر جس نے اب اتنا زیادہ کیا، آپ وہ سارا کچھ بھلا کے آپ صرف اس کی خوشی کے لیے، اس کے سکون کے لیے جو ہے نا وہ اپنی جو ساری چیزیں بھلا رہے ہیں. آپ یہ سوچیں نا کہ آپ اس کو علاج کروانے کے لیے داخل کروا کے گئے ہیں، جو اور آپ کسی ٹیم کے سپرد کر کے گئے ہیں، وہ اس کا خیال رکھ رہے ہیں. آپ کو اتنا زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، بجائے اس کے کہ آپ اپنی نیند جا کے دوبارہ خراب کر لیں، اپنا سکون خراب کر لیں. آپ پیشنٹ کو تو اس سے آپ ایک طرح سے آپ علاج پہ بھی توجہ نہیں دے پاتے اس طرح جس طرح آپ کو دینی چاہیے. تو کو ڈپینڈنسی جو ہے نا وہ ایک سائیکل کی طرح ہوتی ہے، ایک ویشیس سائیکل اس کا بن جاتا ہے. مطلب کہ ایک آپ جس کے اوپر کو ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں، اب وہ کوئی کرائسس میں ہوتا ہے، آپ اس کی مدد کے لیے آگے بڑھتے ہیں، آپ اس کا مسئلہ جو ہے وہ اپنے کندھوں کے اوپر سوار کر لیتے ہیں، پوری ذمہ داری جو ہے وہ اپنے اوپر سوار کر لیتے ہیں آپ کہ میں نے اس کا مسئلہ حل کرنا ہے، میں نے اس کے آگے لے کے چلنا ہے. اور اس کے دوران آپ اپنی جو جذبات ہیں، آپ نے جو اپنے لیے کرنا ہوتا ہے وہ بھول جاتے ہیں، وہ بالکل ختم ہو جاتا ہے. اور جب آپ اس اسٹیج کے اوپر چلے جاتے ہیں، وہ بندہ بھی آپ کے اوپر بالکل ڈیپینڈ کرنے لگ جاتا ہے، تو پھر آپ پیچھے بھی نہیں ہٹ سکتے، کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ اگر آپ پیچھے ہٹے تو یہ پھر گر جائے گا، اس کا تو کوئی ہوگا نہیں، اس کا کیا بنے گا. تو اس طرح یہ ایک سائیکل بن جاتا ہے اور پھر دوبارہ سے آپ وہ اس کی مدد کرنے کے لیے اور زیادہ آگے بڑھتے ہیں. تو اس سارے سائیکل کے دوران جو ہے وہ آپ اندر سے خالی ہو جاتے ہیں، آپ کے اوپر جو ہے نا وہ اثرات آنے لگتے ہیں، جیسا کہ آپ جذباتی طور پر ختم ہو جاتے ہیں، آپ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، آپ انگزائٹی کا شکار ہو جاتے ہیں. یس. اس کے پیچھے جو سائیکولوجیکل بیسس بھی ہوتی ہے وہ بھی اسی کے متعلق ہوتی ہے کہ ایک تو آپ نے بتایا بھی نا کہ اگر ساری کی ساری وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جو ان کی سیلف رسپیکٹ ہے، ان کی ورتھ ہے، وہ دوسرے کی کیئر کرنے پہ ہی بن سکتی ہے. اگر جب تک وہ دوسرے بندے کا خیال رکھتے رہیں گے تب تک ان کی ورتھ ہے. یا پھر اس طرح کا کہ اگر وہ ساری چیزیں کنٹرول کر کے رکھیں گے تو شاید پھر کوئی خرابی نہیں آئے گی، کوئی کرائسس نہیں آئے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر وہ جو سارا کا سارا پیراڈائم چینج ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ جو میری ضروریات ہیں، میری وانٹس ہیں، میری نیڈس ہیں، وہ کچھ بھی نہیں ہے، ساری کی ساری تو اس بندے کی ہیں. میں تو چاہے نہ بھی سوؤں، چاہے میں کھانا نہ بھی کھاؤں، اگر یہ بندہ کھا لے گا تو اس نے میرے حصے کا بھی کھا لیا. تو یہ سارا کا سارا وہ سائیکولوجیکلی بندے کا افیکٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے کو ڈپینڈنٹ پرسن کا. یوزلی ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے ان مدرس، ان وائفس، ایڈکشن میں بھی اور سائیکیٹرک ڈس آرڈرس کے اندر بھی، جو دوسرے کا خیال رکھ رہی ہوتی ہیں، پیشنٹ کا خیال رکھ رہی ہوتی ہیں، ان کو جگانا، کھلانا اپنے ہاتھ سے. ایون کہ 35 ایئرز اولڈ کا کوئی پیشنٹ بھی ہے، اس کو بھی ہاتھ سے کھلا رہی ہوں گی کہ نہیں اس کو اگر میں ہاتھ سے نہیں کھلایا تو کھائے گا نہیں، اس کو اچھا نہیں لگتا، اس کو یہ منگوا دو، اس کو یہ چیز اچھی نہیں لگتی، یہ اس طرح کر دو، اتنے بجے سوتا نہیں ہے تو اتنے بجے سلا دو، جب تک وہ سوئے گا نہیں تب تک میں نہیں سوؤں گی. باہر ہے، باہر پتہ بھی نہیں ہے لیکن پھر بھی کالیں کرتے رہنا، ایون ملٹیپل کالز کر دینا، جب تک بندہ پیشنٹ گھر نہیں آ گیا تب تک وہ بے چینی رہنا. تو یہ سارے وہ علامات، سارے اپنی جو ان کی لائف ڈسفنکشنل ہو جاتی ہے، مطلب ایک پراپر طرح سے ڈس آرڈر کے اندر آ جاتی ہے.
اسے ہم کو ڈپینڈنسی کی طرف بتاتے ہیں کہ دس از کو ڈپینڈنٹ. بالکل. اچھا، کو ڈپینڈنسی کی ایک اور مثال جو ہے وہ جو لڑکے اور لڑکی کے درمیان محبت ہو جاتی ہے، یہ ایک بہت اچھی مثال ہے، کیونکہ اس کے اندر یہ محبت نہیں ہوتی اصل میں، تو یہ محبت کی خرابی ہوتی ہے، یعنی کہ کو ڈپینڈنسی ہوتی ہے، جس کے اندر آپ مکمل طور پر اپنا جو بھی رویہ ہے، جذبات ہیں، موڈ ہے، اس کو دوسرے کے رسپانسز کے اوپر آپ جو ہے نا وہ مکمل طور پر اس کے اوپر فٹ کر دیتے ہیں، یعنی کہ اگر ڈپینڈ کر دیتے ہو اس ہاں کے آپ اس کے اوپر ڈپینڈنٹ ہو جاتے ہیں. یس. اگر تو آپ کے دوسرے پارٹنر کا رپلائی نہیں آ رہا، ناراض ہو گیا ہے، آپ فلی طور پر آپ ڈس فنکشنل ہو جاتے ہیں، آپ کام نہیں کر پاتے، آپ کے ذہن کے اوپر وہ سوار رہتا ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کو ڈسٹرب کر رہی ہوتی ہیں. آپ مکمل طور پر اتنے زیادہ ڈپینڈنٹ ہوئے ہوتے ہیں دوسرے بندے کے اوپر کہ آپ کی زندگی ڈس فنکشنل ہو جاتی ہے. تو اگر ہم دیکھیں کہ کو ڈپینڈنٹ کوئی بندہ کیوں بن جاتا ہے، تو ریسرچ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کو ڈپینڈنسی جو ہے وہ اس کی شاخیں جو ہیں وہ بچپن کے اندر پائی جاتی ہیں. جو زیادہ تر کو ڈپینڈنٹس ہوتے ہیں ان کے جو والدین ہیں، جو پیرنٹس ہیں، وہ عام طور پر جذباتی طور پر غیر مستحکم ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ان کے اندر یا تو کوئی نشے کا مسئلہ ہوتا ہے، پیرنٹس کے اندر کسی ایک میں ہو سکتا ہے، یا کوئی ذہنی مسئلہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ دیکھا گیا ہے کہ کو ڈپینڈنٹس جو ہیں ان کو بچپن کے اندر جو پیار ہے، وہ جو لو ہے، وہ غیر مشروط طور پر نہیں ملی ہوتی، یعنی کہ ان کو کنڈیشن کر کے جو ہے نا وہ لو ملی ہوتی ہے. یعنی کہ اگر انہوں نے یہ کام کیا تو ان کا اچھا سمجھا جائے گا، اگر یہ کوئی مطلب نہ کیا تو ان کو اچھا نہیں سمجھا جائے گا. فار ایگزامپل، اگر بچے نے اسکول میں اچھے گریڈز لیے تو اس کو اچھا سمجھا جائے گا، اگر اس نے گریڈز اچھے نہیں لیے تو اس کو اچھا نہیں سمجھا جائے گا. تو اس طرح سے مشروط کیا ہوتا ہے، یعنی کہ ان کو ایک طرح سے انکنڈیشنل لو جو ہے نا، انکنڈیشنل ریکارڈ جو ہے وہ نہیں مل رہا ہوتا. تو بچہ اس سے یہ لرن کر لیتا ہے کہ اگر اس نے زندگی کے اندر لو لینی ہے، کوئی ریکارڈ اس نے لینا ہے، تو وہ انکنڈیشنل جو ہے نا وہ نہیں ہوگا، اس کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا اس کے لیے. اسی لیے وہ دوسروں کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے، دوسروں سے تعلقات ٹوٹنے سے ڈرتا ہے. اسی لیے ہوتا ہے کیونکہ اس کو بچپن سے ہی یہ سکھایا گیا ہوتا ہے، یہ لرننگ ہوتی ہے بچپن کی. بالکل. تو جی، اس کے پیچھے وہ ایک کہتے بھی ہیں نا کہ جو مرر نیورونز ایک طرح سے، کہ جو آپ دیکھ رہے ہوتے ہو تو وہی آپ کرتے بھی ہو، اور جو کانسٹنٹ لو ہے، رسپیکٹ ہے، ریگارڈ ہے، وہ نہیں مل رہا ہوتا. آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کس دن آپ کو کیا ملے گا اگلے پرسن کا. جیسے اگر کوئی پیرنٹ الکوہولک ہے یا پھر کسی ڈرگ کے اندر ہے تو اس کے موڈ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا کیسا ٹائم گزرے گا، کہ آپ اس کو خوش کرنے میں لگ جاتے ہو، اس کو منانے میں لگ جاتے ہو کہ اچھا بس یہ خوش ہو جائے تو تب میں بھی ٹھیک ہو جاؤں گا، میں بھی خوش ہو جاؤں گا. تو یہاں سے وہ لرننگ آنا شروع ہو جاتی ہے. ہاں، بیسیکلی اب اس کا حل تو یہ ہے کہ اب جو کو ڈپینڈنٹ شخص ہے وہ سب سے پہلے تو اپنی کو ڈپینڈنسی کو پہچانے، بجائے اس کے کہ وہ اس کو اپنی جو ہے نا وہ سیلف لیسنس کا نام دیتا رہے، یا اس طرح کے ناموں سے اپنے آپ کو ایک ڈینائل کے اندر رکھے اور غفلت میں ڈوبا رہے. تو وہ سب سے پہلے یہ پہچانے کہ وہ کو ڈپینڈنٹ ہے، وہ اس چیز کو پہچانے. اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ جو ہے وہ باؤنڈریز کو سیٹ کرے کہ میں نے جو ہے نا کسی کی ہیلپ اسی صورت میں اتنی ہی کرنی ہے جتنی کہ وہ اس نے میرے لیے کرنا ہے، اتنی ہی میں نے کوئی میرے سے ایکسپیکٹیشنز رکھے جتنی کہ میں اس سے رکھ رہا ہوں. اس کے علاوہ جو نو کہنا ہے نا وہ سیکھنا ہے اس نے. سب سے جو بڑا مسئلہ ہے کو ڈپینڈنٹس کا وہ نو کہنا ہے، وہ نو نہیں کہہ پاتے. کوئی ان سے باؤنڈری سیٹنگ، بالکل اس پہ کام کرے، باؤنڈریز بنائے کہ کہاں پہ میں کتنی ہیلپ کر سکتا ہوں. سب سے پہلے تو جو بھی پیشنٹ ہوتا ہے، جو بھی فیملی ممبر ہوتا ہے، اس کو یہی بتایا جاتا ہے کہ یہ آپ کریں، ہیلپ کریں، آپ کو کوئی نہیں روکتا، لیکن اپنی ہیلپ بھی کریں پہلے آپ، کہ یور ہیلپ شوڈ بی انکلوڈنگ یور سیلف ایز ویل، کہ آپ کی کوئی ہیلپ سے اپنے آپ کو نقصان ہو رہا ہے تو وہ ہیلپ نہیں کنسیڈر ہوگی، وہ کچھ اور ہی ہے، وہ کو ڈپینڈنسی ہی ہے. اور اس کے پیچھے جو کو ڈپینڈنسی کے پیچھے جتنی ریسرچ کی گئی، پھر دیکھا گیا کہ اس کا جو ریلیشن ہے ود ایڈکشن وہ کس طرح ہے. تو جو برین کیمیکلس ہیں انٹرسٹنگلی وہ سملر ہی افیکٹ ہو رہے تھے، سملر وے ہی افیکٹ ہو رہے تھے جو ایڈکشن میں افیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں. کہ ایک کو ڈپینڈنٹ پرسن جب کسی کو ہیلپ کرتا ہے، کسی کی کیئر گیونگ کرتا ہے، تو اس کے برین کے اندر دو طرح کے کیمیکلس ریلیز ہوتے ہیں. ایک ڈوپامین جو اس کو اچھا فیل کرواتا ہے، اور دوسرا آکسیٹوسن جو بونڈ بناتا ہے، کہ جو ریلیشن شپ کو اسٹرانگ کرتا ہے. یہ دو کیمیکلز، جو ڈوپامین کیمیکل ہے وہ اسی طرح ریوارڈ پاتھ وے کو ہائی جیک کرتا ہے جس طرح کوئی ایڈکشن میں کوئی نشہ جو ریوارڈ پاتھ وے اس کو ہائی جیک کر رہا ہوتا ہے. تو
اس ایک سائیکل کی وجہ سے بار بار کو ڈیپینڈنٹ کا دل کرتا ہے کہ اب میں اس کی ہیلپ کروں, اب میں اس کی کیئر کروں, اب میں اس کا خیال رکھوں. تو یہ وشیس سائیکل سملرلی لائک ایڈکشن پھر چلتا رہتا ہے. اور اس کے لیے جیسے آپ نے پہلے کہا نا کہ خود کو پہلے احساس دلانا, خود کو ایڈمٹ کرنا پہلے کہ یس یہ مسئلہ ہے, تو پھر اس کے اوپر کام ہو سکتا ہے. بالکل, اس کا سلوشن یہی ہے کہ آپ سیلف لو کی طرف آئیں, اپنا دوسروں کا خیال ضرور رکھیں لیکن اپنا خیال رکھنا مت بھولیں, اور کو ڈیپینڈنس کی بجائے آپ انٹر ڈیپینڈنس کی طرف آئیں, کیونکہ یہی اگر لانگ ٹرم کے اندر آپ اپنے آپ کا جذباتی طور پر اپنے آپ کو مستحکم رکھنا چاہتے ہیں اور زندگی کے اندر ڈس فنکشنل نہیں ہونا چاہتے, اپنی ضروریات کو خیال رکھنا چاہتے ہیں, اپنی زندگی کو بہتر طریقے سے گزارنا چاہتے ہیں, تو آپ کو انٹر ڈیپینڈنس کی طرف آنا پڑے گا, نہ کہ کو ڈیپینڈنس کی طرف. یس, اس میں ایک آخری جو بات ہے کہ انیبلنگ کے ساتھ ساتھ پھر پرووکنگ بھی آتی ہے. مطلب کہ آغاز تو یوزلی ریسکیونگ سے ہی ہوتا ہے, کیئر گیونگ سے ہی ہوتا ہے, کہ جس کی وجہ سے وہ کو ڈیپینڈنٹ اگلے کو اپنا ڈیپینڈنٹ بھی بنا لیتا ہے, لیکن پھر آہستہ آہستہ ایگزوشن ہونا شروع ہو جاتی ہے, آہستہ آہستہ اوور برڈن آنا شروع ہو جاتا ہے, پھر ریزنٹمنٹس آنا شروع ہو جاتی ہیں کہ میں ہی اتنا کیوں کرتا رہتا ہوں, اگلا بندہ میرے لیے تو کچھ کرتا ہی نہیں ہے. تو یہ ریزنٹمنٹس آنا شروع ہو جاتی ہیں. پھر یہ نکلتا ہے ان پرووکنگ کے اندر, یہ نکلتا ہے ایموشنل, ہو سکتا ہے فزیکل بھی, جو پرووکنگ ہے, جو غصہ کرنا, تانے دینا, ان میں پھر یہ پرووکنگ آ جاتی ہے. اور آخر پہ پھر دوبارہ سے اس کو یہ لگتا ہے کہ نہیں میں نے دوبارہ زیادہ کر دیا, میں نے اس کو ضرورت نہیں تھی, بےزتی کر دی, میں نے ضرورت نہیں تھی اس بات کی, یہ دوبارہ سے کریونگ ہوتی ہے, دوبارہ سے کریونگ ہوتی ہے کہ اب میں دوبارہ اس کو ہیلپ کروں, دوبارہ سے اس کی کیئر کروں. تو وہ سائیکل پھر کنٹینیو رہتا ہے. اور اس کے پیچھے جو برین کیمسٹری ہے وہ بھی ہم نے جان لی کہ ڈوپامین اور آکسیٹوسن دونوں کیمیکلز ریوارڈ پاتھ وے کو ہائی جیک کر لیتے ہیں, اور سارا کا سارا ان کا موٹیویشن, سارا کا سارا ریوارڈ انہیں اس بندے کی ہیلپ کر کے, اس کو اپنے ساتھ رکھ کے, سامنے رکھ کے ہی اس کو کوئی اس کو ڈیپینڈنٹ پرسن کو کوئی اچھا فیل ہوگا, کوئی اچھی خوشی ہوگی. تو مجھے لگتا ہے کہ اس سے دونوں کا ہی نقصان ہو رہا ہوتا ہے. اب وہ خود یعنی کہ دوسرا بندہ جس کے اوپر جس کی مدد کر رہے ہیں اس کو بھی نقصان ہو رہا ہے, کیونکہ وہ اس کو انڈیپینڈنٹ نہیں بننے دے رہے کہ وہ اپنی مدد خود کرنا سیکھے. اور جو کو ڈیپینڈنٹ شخص ہے وہ اپنا نقصان کر رہا ہوتا ہے اس طرح سے کہ اپنا خیال نہیں رکھ رہا ہوتا ہے اور خود بیمار ہو رہا ہوتا ہے, بیماریوں کے اندر جا رہا ہوتا ہے, ذہنی طور پر غیر سکونی کے اندر جا رہا ہوتا ہے. یس. اچھا, اس میں آخری ایک پوائنٹ کہ جو ساؤتھ ایشیا کا کلچر بھی ہے, اس میں سمجھا جاتا ہے کہ یہ کو ڈیپینڈنسی کوئی بیماری نہیں ہے بلکہ ڈیوٹی ہے ایک طرح سے جو سیکریفائس کو, فیملی لائلٹی کو بڑھا چڑھا کے بتایا جاتا ہے کہ یہ تو کام کرنے ہیں, یہ تو اب آپ کی ذمہ داری ہے. تو اس بات پہ بھی ہمیں نظر ڈالنے کی ضرورت ہے کہ جہاں پہ آپ کی اپنی لائف ڈسٹرب ہو رہی ہے, آپ اپنی لائف کو پرائیورٹی پہ نہیں رکھ پا رہے, تو یہ کوئی نہ کوئی ڈسفنکشنالٹی ہے, یہ کوئی نہ کوئی ڈس آرڈر ہے. اس پہ پھر کوئی نہ کوئی کام کرنے کی ضرورت ہے, کوئی علاج کی ضرورت ہے. تو یہ ہمارا ٹاپک تھا ریگارڈنگ کو ڈیپینڈنسی. ہم نیکسٹ ٹاپک بھی چلیں گے جو ریگارڈنگ ایڈکشن اور اسٹریس ہے, لیکن ابھی لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ, اور وقفے کے بعد اس ٹاپک پہ بھی ہم ڈیٹیل ڈسکشن کریں گے. جی. گھٹیا انسان, اتنی دیر سے گیٹ کیوں کھولا؟ سوئے ہوئے تھے تم کیا؟ سر میں نے تو منٹ بھی بکواس نہ کر تم میرے ساتھ. کیا کر رہے ہیں آپ؟ ابا جی گھر پہ ہیں, نشے میں گالیاں دے رہے ہیں. خدا را ہوش میں آئے, کیا ہو گیا آپ کو؟ ہوش میں کیسے آؤں؟ سارا کیا دھرا انہی کا تو ہے. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں, موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے, کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے, کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے, لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی, اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے.
सो वेलकम बैक। आप देख रहे हैं यू आस्क्ड फॉर इट एंड आज का जो हमारा संडे स्पेशल है इसमें हमने ब्रेक पे जाने से पहले जो कवर किया टॉपिक इट वाज रिगार्डिंग कोडिपेंडेंसी एंड अब टाइम होता है ऑन आवर सेकंड टॉपिक जो कि है स्ट्रेस एंड एडिक्शन। किस तरह स्ट्रेस एडिक्शन को फ्यूल करती है और किस तरह जो एडिक्शन है वो स्ट्रेस को फ्यूल करता है। कहा जाता है कि स्ट्रेस इज़ द ओल्डेस्ट ड्रग, कि जो स्ट्रेस है वो सबसे पुराना नशा है जिसकी वजह से जो सेम चेंजेस बार बार बताने की ज़रूरत पड़ती है कि जो चेंजेस एडिक्शन की वजह से हो रहे होते हैं वही चेंजेस स्ट्रेस की वजह से हो रहे होते हैं। जो रिवॉर्ड पाथवे हाईजैक हो जाता है, जो HP एक्सेस जो रिसेंटली हाइपोथेसिस दिया गया है कि हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एड्रिनल सारा जो एक्सेस है वो पूरी का पूरी बॉडी अफेक्टेड होना शुरू हो जाती है स्ट्रेस की वजह से। तो वो क्या है और किस तरह ये को रिलेट करते हैं, एक दूसरे को कैसे फ्यूल करते रहते हैं, क्या चीज़ें हम इसके लिए कर सकते हैं टू मैनेज इट, टू गेट इट बेटर, अपने पेशेंट्स की कैसे हेल्प कर सकते हैं, फैमिली क्या रोल प्रोड्यूस कर सकती है या अपने लिए वो क्या कर सकते हैं, अपने लव्ड वन के लिए क्या कर सकते हैं। इसी के मुतल्लिक एक क्लिप है फ्रॉम आवर इस्लामाबाद टीम, हम वो देखते हैं और जो गुफ्तगू है जो डिस्कशन है वो आफ्टर द क्लिप करते हैं। जी इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि जहाँ पे स्ट्रेस और एडिक्शन जो है वो कंबाइन आपको फॉर्म में नजर आ रही है तो वहां पे जरूरी यही है कि हम उस जगह पे एक तो हम स्ट्रेस मैनेजमेंट जो है वो उसको पेशेंट को बताएं कि आपने स्ट्रेस को कैसे मैनेज करना है। और उसके साथ जो है जो एडिक्शन का जो उसका बेसिक एक इशू, एक और बहुत इम्पोर्टेंट इशू है, उसको हम टॉप प्रायोरिटी पे हल करें। तो अगर आप इसमें देखें तो एडिक्शन जो है वो फर्स्ट प्रायोरिटी पे आ जाएगा और सेकंड प्रायोरिटी पे हम साथ साथ उसको स्ट्रेस की मैनेजमेंट के हवाले से मुख्तलिफ जो हमारे पास साइकोलॉजिकल तरीके हैं वो हम अप्लाई कर सकते हैं। अनलेस एंड अनटिल के कोई ऐसा इशू है, कोई साथ में कोमॉर्बिडिटी है या कोई उसको साथ में कोई एंजाइटी है या डिप्रेशन है, तो वहां पे कुछ जो है वो दवाओं वगैरह की जरूरत होती है। वहां पे हमें जो है कुछ दवाएं इस्तेमाल करनी पड़ती हैं कि जहां पे हम ये देखते हैं कि उसका केमिकल इम्बैलेंस इतना ज्यादा है कि जब तक वो हम नहीं करेंगे तो तब तक हमारी साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट जो है वो भी इफेक्टिव नहीं होगी। तो इसमें हम इनिशियल जो हम जो स्टार्ट लेते हैं वो ये लेते हैं कि हम पेशेंट को उस स्ट्रेस से रिलैक्स करने के लिए मुख्तलिफ हम उसको तरीके बताते हैं, जिसमें हम जो है ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस भी हैं, जिसमें रिलैक्सेशन एक्टिविटीज जो वो मुख्तलिफ किसी किस्म की जिस्मानी सरगर्मियां जो कि वो कोई वॉक है, कोई एक्सरसाइज है, वो कर सकता है। और साथ में समाजी सपोर्ट जो सोशल जिसको हम सपोर्ट कहते हैं, जिसमें वो किसी और अपने जो प्यारे होते हैं उनके साथ वो जो है राब्ता कर सकता है और उसके साथ वो उनके साथ अपने ख्यालात शेयर कर सकता है और उनसे वो मदद तलब कर सकता है। उसमें वो किसी ऐसे इंसान को चुन सकता है कि जिसको इसके बारे में पता हो और वो उससे राब्ता करे और उससे टेलीफोनिक राब्ता रखे जिस टाइम पे उसको कोई ऐसी क्रेविंग हो, कोई ट्रिगर हो, कोई ऐसा मसला हो वहां पे, या स्ट्रेस हो किसी किस्म की, जब स्ट्रेस की वजह से वो कोई ऐसा कदम उठाना चाह रहा हो तो वो उस शख्स से बात कर सकता है। ये हम इसकी सोशल सपोर्ट, इसके अलावा इसकी वो अपनी नींद वगैरह का ख्याल रखे। अब इसमें तीन चीजें जो है वो इम्पोर्टेंट मैं इसमें जो है मुख्तसरन आपको बताना चाहूंगा कि एक तो इंसान की विल है। बिल्कुल सर। हम कहते हैं कि विल पावर जो कि इंसान की एक अंदर की एक जो है ताकत है जिससे वो काम ले कि कोई चीज वो चाहता है कि मैं एक काम करूं या ना करूं। एक तो इसमें विल पावर है, दूसरा इसमें सोशल सपोर्ट है।
یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور تیسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اسے چاہیے کہ وہ کوئی پروفیشنل ہیلپ ضرور حاصل کرے، کیونکہ بغیر پروفیشنل ہیلپ کے وہ قطعاً ایسی سچویشن سے وہ نہیں نکل سکتا، کیونکہ اس کی اپنی موٹیویشن جتنی بھی ہوگی وہ اس کے ساتھ وہ کچھ کام تو کر سکتا ہے، لیکن ایڈکشن میں جب وہ ہے، وہ جب اس کو کوئٹ کرنے لگتا ہے تو اس کو وہاں پہ کئی وڈرال پرابلمز آ جاتے ہیں، بالکل. تو جن کی وجہ سے وہ ان وڈرال پرابلمز کو جو ہے وہ سیلف سفیشینٹ نہیں ہے یا وہ خود ان کو ڈیل نہیں کر سکتا. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کو کوئی ایسی مدد کی ضرورت ہوتی ہے کہ جو اس فیلڈ سے تعلق رکھتا ہو، جو اس سے بہتر جانتا ہو، جس کو علم ہو، جس کو ہم پروفیشنل ہیلپ کہتے ہیں، کہ وہ کوئی ریہیب کوئی ایسا ہو جس ریہیب میں وہ جا کے وہاں سے وہ ہیلپ لے سکتا ہے اور وہاں سے وہ اس کے لیے میکسیمم اس کو، اور وہ چیز اس کو آگے بھی کل کو اگر اس کو ریلیپس ہوتا ہے تو وہ ریلیپس پریونشن میں بھی اس کی مدد کرتی ہے، جس میں کہ وہاں پہ وہ کچھ ہمارے جو ہیں وہ 7 ہیبٹس بھی آتی ہیں، 12 اسٹیپ پروگرام بھی ہیں اس میں، وہ بھی ہوتے ہیں اس میں، اور جس کے ساتھ وہ یہ بھی کر سکتا ہے کہ نئی نئی جو مطلب دلچسپیاں ڈھونڈتا ہے. اور یہ تو بیسیکلی اس میں جو ہے دواؤں کا اپنی جگہ ایک کیمیکل بیلنس کا رول ہے، پلس جو اہم ترین رول ہے وہ آ جاتا ہے سائیکو تھراپی کا، جو کہ ہمارے جو سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں وہ اس سلسلے میں ہماری بھرپور مدد کرتے ہیں. اور ہم اگر اس کو ہم صحیح معنوں میں دیکھیں تو جہاں پہ وہ کوئی اگر 20-30% یا 40% تک بھی اگر کہیں دواؤں کا رول جا رہا ہے تو باقی سارا رول جو ہے وہ سائیکو تھراپی کا آ جاتا ہے. تو اس سلسلے میں جو ہے وہ سائیکو تھراپی بہت زیادہ ہیلپ فل ہوتی ہے. اور جیسے ہمارے ساتھ جو ہے احتشام صاحب بیٹھے ہوئے سائیکالوجسٹ ہیں ہمارے بڑے اچھے، تو یہ ہمیں جو ہے نا اس بارے میں بتائیں گے کہ سائیکولوجیکلی جو ہے ہم ان کی کس طریقے سے ہیلپ کر سکتے ہیں، اور سائیکولوجیکلی کون سے وہ طریقے ہو سکتے ہیں کہ جن پہ عمل کر کے وہ اس کو مینج کر سکتی ہے. جی احتشام صاحب. سر بہت شکریہ. اس میں جو زیادہ تر امپورٹنٹ چیز ہے اس کو ہم کہتے ہیں سائیکو ایجوکیشن. اگر ایک کاؤنسلر، ایک سائیکالوجسٹ کسی کو سائیکو ایجوکیشن پرووائڈ کرے اس کے متعلقہ مسئلے کے حوالے سے، تو اس کے کافی حد تک مسائل حل ہو سکتے ہیں. سائیکو ایجوکیشن کے حوالے سے ایک بات یہ بھی کہی جاتی ہے کہ یہ صرف سائیکالوجسٹ ہی پرووائڈ کر سکتا ہے، لیکن یہ عام طور پر ایک مت ہے. ایک مریض جس کے اندر ایک انسائٹ تو ہے کہ میرے ساتھ پرابلمز ہیں، وہ خود بھی سائیکو ایجوکیشن کی سکلز کو سیکھ کر اپنی زندگی کو بہتری کی طرف گامزن کر سکتا ہے. اگر ہم اس ٹرمینالوجی پر بھی غور کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نفسیاتی تربیت یعنی نفسیاتی معلومات، اویئرنیس بنیادی طور پر کسی بھی متعلقہ مسئلے کے حوالے سے، چونکہ آج ہم سٹریس اور ایڈکشن کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، تو سٹریس کے حوالے سے وہ اپنی انفارمیشن میں اضافہ کریں، علم حاصل کریں، اویئرنیس بڑھائیں کہ یہ سٹریس ہوتا کیوں ہے اور ہے کیا. جس طرح ڈاکٹر صاحب نے ایکسپلین کیا کہ سٹریس ایک نیچرل رسپانس ہے کسی بھی چیلنج کا، کسی بھی پریشر کا. تو بات آ جاتی ہے سائیکو ایجوکیشن میں کہ ہم آئیڈینٹیفائی کیسے کریں گے کہ کون سا سٹریس ایکیوٹ ہے اور کون سا سٹریس جو ہے وہ کرونک ہے. کیونکہ سائیکو ایجوکیشن میں یہ بنیادی طور پر یہ باتیں سکھائی جاتی ہیں ایک کاؤنسلر یا ایک مریض یا اہل خانہ کی پرابلم کیا ہے، اس کی اثرات کیا ہیں، کیا وجہ بنی اور کیسے بنی، اور پھر کس طرح سے بیماری نے موڑ لیا، اور کیا کیا ایسے ٹریگرز تھے جس کی وجہ سے اس کی سٹریسز میں اضافہ ہوا. تو جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ ایک ایکیوٹ سٹریس ہے. ایکیوٹ سٹریس کچھ زیادہ لمبے وقت کے لیے نہیں ہوتا اور وہ ٹیمپرری ہوتا ہے، اور بعض اوقات اس کو یو سٹریس بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ بینیفیشل سٹریس. مثال کے طور پر آپ کا ایگزام آ رہا ہے تو اس کے لیے کوئی پڑھ نہیں رہا، بار بار آپ کو انزائٹی ہوتی ہے اور سٹریس ہوتا ہے کہ میں نے کچھ پڑھنا ہے، تو اس حوالے سے جب آپ اپنے اسٹڈی کو کمپلیٹ کرتے ہیں تو اٹس بیکاز آف یور سٹریس. لیکن بات آتی ہے کرونک سٹریس کی.
تو کرونک سٹریس ہمیشہ ہارمفل رہے گا. اور اس کی بنیادی وجوہات یہ ہے کہ اگر کوئی ریلیشن شپس میں ایشوز ہے یا مسلسل بدستور فائنینشیل کرائسس میں سے گزر رہا ہے یا اس کو ایسے کوئی پرائمری کرونک پروگریسو ایلنس ہے جو کہ اس وقت زیادہ گمبھیر ہے, زیادہ مسائل کا شکار ہے, تو وہ پھر دیکھ لیتا ہے کہ پھر کیا بنے گا اس کا, اور ساری صورتحال کو سمجھ لیتا ہے. ایک تو یہ بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے جس کا میں نے سائیکو ایجوکیشن کا ذکر کیا. دوسری چیز یہ ہے کہ ہم جہاں تک مینجمنٹ کی بات ہے, ہم اپنے روٹین میں کچھ تبدیلیاں لائیں. اس کو کہتے ہیں بایو سائیکو سوشل اینڈ اسپرچل ماڈل. یعنی ہمارے فزیولوجیکل یا فزیکل اسٹریٹجیز کچھ ایسے ہونی چاہیے جس سے ہمارا اسٹریس مینیج ہو جائے. مثال کے طور پر اگر ہم واک کو اپنا معمول بنا لیں, ایکسرسائز کو اپنا معمول بنا لیں, اپنی نیند کا خیال رکھیں, بھرپور نیند لیں, اور اپنے ڈائٹ کا خیال رکھیں, بیلنسڈ اور متوازن غذا کا اس کو اختیار کریں, تو یہ ہماری فزیکل اسٹریٹجیز ہو جائے گی جس سے ہمارا اسٹریس مینیج رہے گا. ایک بات میں یہاں پہ یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم ہمیشہ مینجمنٹ کا ورڈ یوز کرتے ہیں. یہ تو مکمل طور پر کیوریبل نہیں ہے, مینیجیبل ہے, کیونکہ جب تک لائف ہے تب تک اسٹریسز تو ہوں گے, اور یہ اوائڈیبل بھی نہیں ہے. اگر ہم اس کو اوائڈ کریں گے تو پرابلم تو وہی کی وہی رہے گی, لیکن ہم اپنے پاس اسٹریسز کو جمع کرتے رہتے ہیں جس سے الٹیمیٹلی پھر ایک لمبا اور ساری زندگی پھر وہ اسٹریس چلتا ہے اور پھر سے بہت بھیانک نتائج ملتے ہیں. فزیکل رسپانسز کے بعد سائیکولوجیکل اسٹریٹجیز کی ضرورت ہوتی ہے جس میں سی بی ٹی بہت ہیلپ کرتی ہے, یعنی کوگنیٹو بیہیویئرل تھراپی. سی بی ٹی 5 جگہوں پہ کام کرتی ہے. ایک تو ہمارے پیراڈائمس پر, اور ہمارے موڈ اور مزاج پر, ایموشنز پر. تیسرے نمبر پر ہماری بیہیویئرس پر. چوتھے نمبر پر سمپٹومیٹالوجی, جس طرح پالپیٹیشنز ہے یا ہارٹ بیٹ زیادہ ہو جاتی ہے یا جس طرح پینک اٹیکس ہوتے ہیں, تو یہ سمپٹمز ہیں. اور 5ویں جگہ ہے انوائرمنٹ. اگر ہم سی بی ٹی کو اپنا لیں, اور یہ ہم خود نہیں کر سکتے, سی بی ٹی کی ہیلپ لینی ہوگی کسی مستند ماہر نفسیات کی زیر نگرانی. اور سائیکولوجیکل رسپانسز میں یا اسٹریٹجیز میں ایک ٹیکنیک کا ذکر کرنا چاہوں گا جس کا نام ہے کوگنیٹو ری اسٹرکچرنگ. کوگنیٹو کا ورڈ نکلا ہے کوگنیشن سے, جس کا مطلب ہے تھاٹ, خیالات, سوچے. ری اسٹرکچرنگ کا مطلب یہ ہے کہ خیالات کو دوبارہ ترتیب دیں. اگر کسی کو سٹریس ہے کسی بھی حوالے سے اور اس کو بار بار منفی سوچیں آتی ہے, تو یہاں پر وہ کوگنیٹو ری اسٹرکچرنگ اس انداز سے کر سکتے ہیں کہ اپنے نیگیٹو تھاٹس کو پازیٹیو تھاٹس میں کنورٹ کریں, اپنے آپ سے سوالات کریں. مثال کے طور پر ایک بندہ ہے, وہ ریکورنگ ایڈکٹ ہے, تازہ اس کا علاج ہوئے کسی ریہیب سینٹر سے, باہر جا کر اس کو بار بار یہ خوف آتا ہے, سٹریس ملتا ہے کہ کہیں میرا ریلیپس تو نہیں ہوگا. اب یہ نیگیٹو تھاٹ ہے. اب اپنے آپ سے یہ سوال کر سکتا ہے کہ کیا میں ریکوری پر فوکس نہیں کر سکتا, یعنی اس کو مولڈ کر کے اس انداز سے وہ تھاٹ کو اپنے سامنے لائے کہ اس میں اس کو پازیٹیوٹی نظر آئے, ہوپ نظر آئے, اور وہ پھر علاج کی طرف زیادہ گامزن ہو, بجائے اس کے کہ وہ اس سائیکل میں رہے کہ کہیں ریلیپس نہ ہو جائے وغیرہ وغیرہ. اور پھر وہ اس پہ جائے کہ میرے ٹریگرز کیا ہے, کیونکہ ٹریگرز وہ چنگاریاں ہے, جب وہ پھوٹتی ہے تو وہ طلب کی شکل اختیار کرتی ہے, اور پھر وہاں سے وہ طلب جنون کی صورت میں بدل جاتا ہے. تو ہم نے ٹریگر کو اگر آئیڈینٹیفائی کیا, چونکہ ایک ایڈکٹ اس کو ٹریگر ہوتا ہے کسی بھی چیز سے, وہ جگہ ہو سکتی ہے, وہ کوئی بندہ ہو سکتا ہے, اور اس کا کوئی ٹائم ہو سکتا ہے. تو اگر وہ ٹریگر پہ قابو پا لے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرے, تو پھر اس کا سٹریس کم سے کم رہے گا. اور اس میں ایک اور فارمولہ ہے, 4 پوائنٹڈ فارمولہ. یہ سیکھنے کا کام ہے جس میں آپ اپنے دماغ کو لارا لپا دیتے ہیں. جب آپ کو کوئی سٹریس ہوتا ہے, آپ کو انزائٹی بے چینی ہوتی ہے, تو آپ اس میسج پر فل فور عمل نہیں کرتے, بلکہ کہتے ہیں کہ ابھی صبح 10 بجے میں اس پر سوچوں گا. تو پھر وہ بات اور وہ نیگیٹو تھاٹ وہاں سے ہٹ جاتی ہے. جی, تو ویلکم بیک. ابھی ہم نے دیکھا جو کلپ ریگارڈنگ اسٹریس اینڈ ایڈکشن, کہ کس طرح جو اسٹریس ہے وہ ایڈکشن کوز کر سکتا ہے, کہ ایز اے کوپنگ میکینزم اگر کوئی بندہ کسی فرینڈ سے, کسی کولیگ سے, کسی سورس سے پتہ کرے کہ اچھا یہ ڈرگ کر کے میں اپنی اسٹریس ریلیو کر سکتا ہوں, یہ ڈرگ کر کے میں جو مجھے انگزائٹی ہو رہی ہے, مجھے جو پریشانی ہو رہی ہے اس کو ریلیو کر سکتا ہوں, تو وہ ایڈکشن کی طرف اپنی جو جرنی ہے وہ آغاز کر سکتا ہے. لیکن پھر وقتی طور پہ جو ریلیف ملتا ہے وہ تو
اوکے مل جاتا ہے، لیکن ساتھ ہی جیسے ہی ڈرگ کا افیکٹ ختم ہوتا ہے تو دوبارہ سے وہ طلب ڈرگ کے پیچھے چل جاتی ہے. تو اس سے وہ جو ایڈکشن کی جرنی ہے وہ آہستہ آہستہ بڑھتی رہتی ہے، اور ان ایڈکشن اٹ سیلف پھر وہ اسٹریس آنا شروع ہو جاتی ہے. اسٹریس ریگارڈنگ کہ میں پکڑا نہ جاؤں، مجھے کوئی دیکھ نہ لے، میری زندگی کہاں پہ جا رہی ہے، میری لائف کہاں پہ جا رہی ہے، آگے میں نے بہت کام کرنے ہیں. تو ایک تو ایڈکشن کی وجہ سے اسٹریس، دوسرا جو پرانی اسٹریس اوریجنل اسٹریس تھی وہ بھی، تو مل کے یہ جو ایڈکشن کو فیول کرتی رہتی ہے، اور ساتھ ہی جو ایڈکشن ہے وہ اسٹریس کو فیول کرتی رہتی ہے. تو اس کے متعلق جو مینجمنٹ ہے اور کیا کس طرح یہ برین کی جو وائرنگ ہے یہ کیسے ڈسٹرب ہوتی ہے، اس کے متعلق ہم تھوڑا سا جانتے ہیں ود ایکسپرٹ ڈاکٹر شاہ سوار، کہ وہ بھی ہمیں بتائیں کہ اس میں کیا چیزیں دیکھنے لائق ہیں. جی ڈاکٹر احمد، سب سے پہلے تو میں آپ کو احمد فراز جو ایک بہت اچھے شاعر گزرے ہیں، ان کے خوبصورت شعر ہے، اداسیوں کا سبب کیا کہیں بجز اس کے، یہ زندگی ہے پریشانیاں تو ہوتی ہیں. بالکل. تو زندگی کے اندر جو ہے نا وہ کسی درجے کا اسٹریس کم یا زیادہ یہ ہر کسی کے زندگی کے اندر دباؤ کی صورت میں آتا رہتا ہے. کبھی جو ہے وہ یہ اسٹریس جو ہے وہ ہمارے تعلقات کی وجہ سے ہوتا ہے، کبھی مالی حالات کی وجہ سے ہوتا ہے، کبھی کسی کی زندگی میں تعلیم کی وجہ سے ہوتا ہے، کسی کا جاب کی وجہ سے ہوتا ہے، یا کسی کی جو ماضی کی تلخ یادیں ہیں ان کی وجہ سے ہوتا ہے. تو یہ ہر کسی کی جو زندگی کا پارٹ اینڈ پارسل ہے کسی درجے تک. اب وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس کو مینیج کس طرح سے کرتا ہے. بالکل. تو جب یہ اسٹریس آتا ہے ہماری زندگی کے اندر، بیسیکلی اسٹریس جو ہے نا وہ ہمارے ایک مدافعاتی نظام کی طرح ہے ہمارے جسم کا. جب کوئی ایسی سچویشن آتی ہے جو ہمارے لیے خطرناک ہوتی ہے تو ہمارا جسم جو ہے وہ فائٹ اور فلائٹ موڈ کے اندر چلا جاتا ہے، اور جسم کے اندر کارٹیسول ایڈرینالین خارج کرتا ہے تاکہ ہم اس کا رد عمل دے سکیں. تو لیکن جب یہ اسٹریس جو لمبے عرصے تک چلتا ہے اور ہم اس کو مینیج نہیں کر پاتے تو پھر یہ ہماری سوچوں کو، ہمارے جذبات کو، ہماری نیند کو، ہمارے ہاضمے کو، ہمارے دل کی دھڑکن کو، سب چیزوں کے اوپر اثر انداز ہونے لگتا ہے، اور پھر ہمیں لگتا ہے کہ کسی حل کی تلاش ہے، اور اکثر ہمیں یہ سکھایا نہیں گیا ہوتا کہ حل کیا ہے. تو اس سچویشن کے اندر ہم ان ہیلدی ویز کی طرف جاتے ہیں، جن میں سے ایک جو ہے وہ ایڈکشن کا راستہ ہے. ایڈکشن کے اندر جو ہے وہ ہم کیمیکلز کی طرف بھی جا سکتے ہیں لوگ، اور نان کیمیکل ایڈکشن کی طرف بھی جا سکتے ہیں. نان کیمیکل کے اندر خاص طور پہ جیسے کہ لوگ اپنے آپ کو ڈسٹریکٹ کرتے ہیں موبائل فون کی ایڈکشن سے، سوشل میڈیا سے، گیم سے، انٹرنیٹ سے، کھانے سے. بالکل. تو ان چیزوں کی طرف ان ہیلدی وے کے نتیجے میں ان ہیلدی وے سے جاتے ہیں ان کی طرف، اور اپنے آپ کو ان کی ایڈکشن کا شکار کرتے ہیں. یا جو کیمیکلز ہیں ان کے اندر سگریٹ ہے، چرس ہے، الکوہول ہے، ہیروئن ہے، آئس ہے، کوکین ہے، یا اس طرح کی باقی جو پیلز وغیرہ ہیں، یا پرسکرپشن ڈرگز ہیں کچھ. تو ان چیزوں سے وہ اپنا ڈوپامین کو بحال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو کہ خوشی کا کیمیکل ہے، اس کو بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، جس سے ان کو ایک یہ فیلنگ آتی ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہے، جو کہ غلط فیلنگ ہوتی ہے. ان کی پریشانی، اسٹریس کم ہوتا ہے اور ان کو لگتا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن وہ اصل میں تو ٹھیک نہیں ہوا ہوتا. یہ تو صرف ایک مطلب کہ ایک فالس وہ ہوتا ہے امپریشن ان کا. تو جب وہ یہ فالس امپریشن لیتے رہتے ہیں، اور تو اس آہستہ آہستہ جو ہے ان کی جو ڈرگ آف چوائس ہے، یا جو بھی جس بھی ایڈکشن کے اندر ہے، وہ بڑھتی رہتی ہے، ٹالرنس بڑھتی رہتی ہے، جس کے نتیجے میں ان کو عارضی طور پہ لگتا ہے. لیکن جب ان کو وہ ڈرگ نہیں ملتی تو پھر وہ دوبارہ سے وہی چڑچڑا پن، خالی پن، غصہ، اداسی، بے چینی، ان چیزوں کا شکار ہوتے ہیں، جس سے اور اسٹریس بڑھتا ہے. تو اس کے نتیجے میں وہ اور ڈرگس کرتے ہیں. تو یہ ڈرگز اور اسٹریس کا ایک جو ہے نا وہ چکر بن جاتا ہے، ویشیس سائیکل بن جاتا ہے. اور اس سے جو ان کا دماغ ہے، برین جو ہے، اس کا جو ریوارڈ سسٹم ہے وہ ہائی جیک ہو جاتا ہے. ان کو جو نارمل طریقوں سے جو خوشی ملتی تھی پہلے تھوڑی بہت، جیسا کہ واک کر لی، ایکسرسائز کر لی، یا کسی دوست کے ساتھ مل لیا، گھر والوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کر لیا، یا کوئی اچیومنٹ مل گئی، جاب پروموشن مل گئی، اس کے نتیجے میں جو خوشی ملتی تھی، اب ان کو یہ والی خوشی جو ہے نا وہ خوشی لگتی نہیں ہے، کیونکہ کیمیکلز کی صورت میں جو ان کو ڈوپامین نے اتنا زیادہ ہائی لیول پہ پہنچایا ہوتا ہے، تو وہ اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ بن جاتے ہیں، اور جو نارمل طریقے سے خوشی ہوتی ہے وہ ان کو خوشی ہی نہیں لگتی. اب جب بندہ اس سٹیج کے اوپر پہنچ جاتا ہے تو شروع تو اس کا ایک مسئلے سے ہوا تھا، سٹریس سے، لیکن اب جو ہے نا وہ ایک مسئلہ نہیں رہا، اب دو مسئلے بن گئے ہیں. ایک تو سٹریس کا مسئلہ جو کہ جس کی وجہ سے شروع ہوا تو وہ ویسے کا ویسا ہی اب بڑھ گیا، اور
دوسرا ساتھ میں اس نے ایڈکشن کا مسئلہ بھی بن گیا ہے. تو اب دونوں کو حل کرنے کی ضرورت ہے. ایک تو اسٹریس مینجمنٹ سکھانے کی ضرورت ہے کہ آپ کیسے اپنا اسٹریس کو بہتر طور پہ حل کر سکتے ہیں. آپ واک کر سکتے ہیں, آپ چہل قدمی کر سکتے ہیں, آپ ڈیپ بریدنگ کر سکتے ہیں, میڈیٹیشن کر سکتے ہیں, مثبت لوگوں سے اپنے آپ کو گھیر سکتے ہیں, ان کی کمپنی اختیار کر سکتے ہیں. اسی طرح آپ اپنی نیند کا خیال کر سکتے ہیں. اس طرح کے چھوٹے موٹے کاموں سے اگر آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوتا تو پھر آپ تھراپی کے اندر جا سکتے ہیں, سائیکیٹرک ہیلپ لے سکتے ہیں تاکہ آپ کا جو اسٹریس کا مسئلہ ہے وہ حل ہو. اس کے ساتھ ساتھ اب جو ایڈکشن کا نیا مسئلہ بن چکا ہے اس کے اندر جو ہے نا آپ کو سب سے پہلے تو لوگوں کو وہ اویئرنیس ہی نہیں ہوتی, وہ ڈینائل کے اندر ہوتے ہیں. ان کو لگتا ہے کہ ان کو مسئلہ ہے ہی نہیں, یہ تو میں کبھی کبھار لیتا ہوں جب میں اسٹریس میں ہوتا ہوں, یا میں شام کو لیتا ہوں جب سارا دن میں کام کرتا رہتا ہوں اور اسٹریس ہوتا ہے سارے دن کا, تو وہ ریلیو کرنے کے لیے میں وائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے شام کو لے لیتا ہوں. ڈسفنکشنلٹی نہیں ہے. ہاں, ڈسفنکشنلٹی نہیں ہے. تو سب سے پہلے تو وہ ڈینائل کے اندر ہوتے ہیں, ان کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ کس طرح آہستہ آہستہ یہ ان کی زندگی کو زنگ لگ رہا ہے اور وہ ختم ہوتے جا رہے ہیں. تو جیسے جیسے یہ مسائل بڑھتے جاتے ہیں اسی طرح ان کے جو پیارے ہوتے ہیں ان کو تھوڑا بہت احساس ہونے لگتا ہے کہ کوئی مسئلہ چل رہا ہے, تو وہ عام طور پہ وہی گھر والے ہی جو ہے نا وہ پیشنٹ کو لے کر آتے ہیں کہ اس کو احساس دلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو ہیلپ کی ضرورت ہے. موسٹ لائکلی جو پیشنٹ خود ہے اس کو تو اندازہ نہیں ہوتا, کیونکہ بیماری بھی کچھ اس طرح کی ہے کہ جو افیکٹڈ آرگن ہے وہ سوچ بچار کا ہی آرگن ہے, برین جو ہمارا افیکٹڈ ہوا ہوتا ہے. بالکل. تو جو ساتھ رہنے والے ہیں, جو فیملی ممبرس ہیں, لوڈ ونس ہیں, وہی بتاتے ہیں, وہی علاج میں لے کے آتے ہیں. اس طرح بس ایڈکشن کے اندر جو ہے وہ جو اگر میں شارٹلی بتاؤں تو اس کے اندر سب سے پہلے آپ جب آ جاتے ہیں ٹریٹمنٹ کے اندر, جس پروسیس سے آئے ہیں, وہ کرائسس انٹرونشن سے آئے ہیں یا فیملی انٹرونشن سے آئے ہیں یا آپ خود آئے ہیں, آپ کو اتنا انسائٹ تھا کہ آپ کو ہیلپ کی ضرورت ہے, تو پھر ڈیٹاکسیفیکیشن کا عمل ہوتا ہے, پھر ریہیبلیٹیشن کا پروسیس سے گزارا جاتا ہے, ساتھ میں گروپ سیشنز ہوتے ہیں, فیملی سیشنز ہوتے ہیں, فیملی تھراپی ہوتی ہے, آپ کا ایک سپورٹ سسٹم بنایا جاتا ہے تاکہ آپ بہتر طور پر ریکوری کے اندر جا سکیں. اسی طرح پھر ریلیپس پریونشن پلان کے اوپر کام کیا جاتا ہے, جو پورا برین پہ بھی کام کیا جا رہا ہوتا ہے کہ جو کرونک اسٹریس کی وجہ سے, الکوہولزم, کوئی بھی ایڈکشن کی وجہ سے جو سارا کیمسٹری بایو کیمسٹری چینج ہوئی ہے, جو ڈوپامین کے لیولز ڈسٹرب ہوئے ہوئے, ریسیپٹرز چینج ہوئے ہوئے ہیں, تو یہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ ود دا ہیلپ آف میڈیکیشن, ود دا ہیلپ آف روٹین ری اسٹیبلش کی جاتی ہیں. تو جو پرانا نیو نارمل بنا ہوتا ہے, جو اصل میں نارمل نہیں ہوتا, اس کو ختم کر کے جو ایکچوئل نارمل ہے, جو ریالٹی میں نارمل ہونا چاہیے, کہ کتنی اسٹریس ہونی چاہیے جو آپ کے لیے سفیشینٹ بھی ہے, جو نیسیسری بھی ہے, کہ ایک بندہ ہے اس کو اسٹریس ہے کسی ایگزام کی تو وہ اس کے لیے پڑھے گا, پریپیئر کرے گا, لیکن اگر زیادہ اسٹریس ہے تو شاید وہ فوکس نہ کر پائے, اور اگر بالکل بھی نہیں ہے تو تب بھی نہیں. تو جو ایکچوئل نارمل اسٹریس ہے وہ لیولز ہونے چاہیے تاکہ بندہ اپنی لائف کو مینٹین کر کے رکھ سکے. تو یہ ساری جرنی ہوتی ہے علاج کے اندر, اور لانگ ٹرم میں جو مینجمنٹ سکلز ہیں وہ سکھائے جاتے ہیں. تو یہ سب کچھ تھا ریگارڈنگ ایڈکشن اور اسٹریس, کہ دونوں کو مانتے ہوئے, آئیڈینٹیفائی کرتے ہوئے ان پہ کام کیا جاتا ہے, ود روٹینز, ود بایولوجی مطلب کہ میڈیکیشن, ود فزیولوجی مطلب کہ جتنی بھی روٹینز ہیں وہ ساری چیزیں ملا کے, سی بی ٹی ملا کے, ساری چیزیں تینوں طرف سے جو ٹریٹمنٹ ہے, مطلب کہ میڈیکیشن, میڈیٹیشن اور سائیکو تھراپی, تینوں چیزیں ملا کے ہم پیشنٹ کی ہیلپ کرتے ہیں, اور پیشنٹ اپنی ڈیزیز کو جانتا ہے اور آگے لے کے چلتا ہے. تو آج کا شو ہمارا ادھر ہی اختتام پہ پہنچتا ہے, لیکن کوئی بھی سوال ہو آڈینس کا, کوئی بھی کوشچن ہو, کوئی بھی انپٹ ہو جو وہ شیئر کرنا چاہتے ہوں ہمارے ساتھ, تاکہ ہمیں بھی ان کی اسٹوری پتہ چلے, باقیوں کو بھی پتہ چلے, اس سے وہ سیکھ سکیں کچھ, تو ہمارا واٹس ایپ نمبر 24/7 اویلیبل ہے, اس پہ میسج کر سکتے ہیں, ٹیکسٹ کر سکتے ہیں, ویڈیو کال کر سکتے ہیں. اسی طرح جو یوٹیوب اور فیس بک پہ ہمارا جو ویڈیوز ہیں ان پہ کمنٹ کر سکتے ہیں, تاکہ ہم آپ کے کمنٹس کو بھی اپنے شو کا پارٹ بنائیں اور اپنی آڈینس کو زیادہ سے زیادہ ہیلپ کر سکیں. تو ہمارا شو آج کے دن اتنا ہی, کل دوبارہ ملاقات ہوگی, اینڈ ابھی کے لیے اللہ حافظ.